बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इसका मौजू है कि अगर कोई कोरोना वायरस से डर के कोई एहतियात करता है या कोरोना वायरस से डरता है तो क्या ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वही पैगाम कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मुनासिब समझें तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही एक बेल आइकन है जिसको आप क्लिक करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोस आने वाली आपको बर वक्त मिल जाया करेंगे। तो मैंने लोगों को कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जो जब से ये कोविड-19 या कोरोना वायरस का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो लोगों को मैंने कैटेगरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक पैगाम होगा या एक्सप्लेनेशन कह लें या क्लैरिफिकेशन कह लें या एजुकेशन कह लें, जो भी आप इसको कह लें। तो उसमें कैटेगरीज़ मैंने क्या बनाई हैं। एक तो हमारी कैटेगरी वो है जो कहते हैं कि ना कोई कोरोना वायरस है, ना कोई बीमारी है, ना कोई मरीज़ है, ना कोई मर रहा है, ये कोई सिर्फ प्योरली एक साजिश है। दूसरा ग्रुप हमारा वो है जो दूसरे एक्सट्रीम पे है। वो ये हैं जो कि कोरोना वायरस को एक अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा खौफ समझते हैं और हर वक्त इससे डरते रहते हैं। हर वक्त उनको ये खौफ रहता है कि मुझे अगर वाकई हो गई इन्फेक्शन, अगर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो गई या कोविड-19 हो गया तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। एक और ग्रुप है जो कहता है कि सब अल्लाह की तरफ से होता है। जब बीमारी, शिफा, परेशानी, नुकसान, नफ़ा सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है तो फिर क्या करने की ज़रूरत है। वो नेक लोग भी हैं, उसमें कुछ उलमाए हज़रत कराम भी हैं। तो ये लोग हैं जिनको अक्सर देखा गया है कि ना वो मास्क पहनते हैं, ना वो कोई ख्याल करते हैं, बल्कि उनको ये कोरोना वायरस की कोई बात करो तो उल्टा बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं हदीस के साथ कोशिश करूँगा कि अपने इल्म के मुताबिक, ज़ाहिर है उनका इल्म ज़्यादा होगा शायद, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इल्म नहीं है लेकिन वो देखा देखी लोगों से सुन के तो ये उनका ये ईमान अकीदा है कि सब अल्लाह की तरफ से होता है तो हमने कुछ नहीं करना। लेकिन ऑब्वियसली एक चौथा ग्रुप भी है जो कि बहुत ही बैलेंस किस्म का ग्रुप है, जो कहते हैं वाकई कोरोना वायरस है, ये एक वाकई बीमारी है, ये वाकई मसला है दुनिया के अंदर, और उसके ऊपर एहतियात करने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो हमने कहा ना, जो मानते ही नहीं है, तो उन मानने वालों के लिए एक तो बात यह है कि इस वक्त तक तकरीबन कोई 14 लाख के करीब दुनिया में लोग हैं जो फौत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है इस वायरस से। तो ये कोई छोटी तादाद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सेकेंड वेव आ चुकी है, आपको पता होगा। इसके ऊपर मैंने अलग एक वीडियो बनानी भी है। एक मैंने वीडियो पहले बनाई थी, जिसने भी वो मेरी वीडियो देखी है, वो 30 अक्टूबर को मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने वार्न किया था कि पाकिस्तान में सेकेंड वेव आ सकती है और किस हद तक इम्कानात हैं सेकेंड वेव आने के। उसमें मैंने दिखाया था कि क्या क्या हो सकता है, यूरोप के अंदर क्या हुआ, कितने अरसे बाद सेकेंड वेव आई, क्या हुआ। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसका टॉपिक भी यही था, सेकेंड वेव इन पॉसिबल सेकेंड वेव इन पाकिस्तान, और यूरोप से हम क्या सबक सीख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। और अभी इस हालत में अभी आप देख सकते हैं कि अभी 3000 से ज़्यादा केसेस रोज़ के आ रहे हैं तकरीबन। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये WHO का डेटा है, ये इंटरनेशनल डेटा है, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की किसी हुकूमत की फैलाई हुई बातें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। तो एक तो ये हो गया कि वाकई कोरोना वायरस है, वाकई लोग बीमार हो रहे हैं, वाकई डेथ्स हो रही हैं। दूसरा, अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं ये तो बनी बनाई चीज़ें हैं, ये प्रोपेगेंडा है और हमने कोई मरीज़ नहीं देखा, किसी को मरते हुए नहीं देखा, फिर मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप किसी हॉस्पिटल जाके देखें तो आपको मरीज़ नज़र आएंगे, आपको मार्केट में तो मरीज़ नज़र नहीं आएंगे। अभी मशहूर लोग भी अभी बीमार हो रहे हैं, मशहूर लोगों की डेथ्स भी हुई है। अभी तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये जो बात थी ये कम होती जा रही है कि लोग बिल्कुल ही नहीं मानते। अभी पिछले दिनों आपको पता होगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, उनकी डेथ हुई है। अभी एक अरशद वहीद चौधरी थे जो पहले जियो में काम करते थे, अभी पता नहीं कौन से चैनल में थे, यंग बंदे थे, उनकी डेथ हुई है। और अभी जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब हैं जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, उसका अभी सबूत तो ऐसा एविडेंस नहीं है कि उनको शायद उनका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि उनको भी यही बीमारी थी क्योंकि उनको बुखार हुआ एकदम से ज़्यादा, जो ये धरने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो बहरहाल अभी ये ना मानने वाली बात तो मेरा ख्याल है अभी बहुत ज़्यादती होगी कि आप कहें बिल्कुल ही वायरस नहीं है, तो वायरस तो मौजूद है। दूसरा जो ग्रुप है ना,
ان کے لیے بھی جو ہے نا میرے پاس ایک پیغام ہے، لیکن وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس سے پہلے جو نیک حضرات ہیں، جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے لیے میرے پاس اسپیشل پیغام ہے، اور وہ حدیث کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہیں کہ جب کوئی وبا پھوٹ پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صحیح بخاری میں کے اندر ایک حدیث ہے جو کہ 5728 نمبر حدیث کا، یہ کتاب الطب میں ہے، بک آف میڈیسن کے اندر۔ اس حدیث میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہت سے لوگ ابھی جانتے ہیں، یہ حدیث بہت زیادہ سنائی بھی جاتی ہے پاکستان کے اندر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی، یہ حدیث طاعون کا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں غالباً 2218 نمبر ہے اس کا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لفظ بائی لفظ یہ سمجھ آ جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اذا سمعت بالطاعون بارض، اگر آپ سنو کہ کسی جگہ، کسی زمین کے ٹکڑے پہ، یعنی کسی علاقے میں، کسی ملک میں یا کسی جگہ پہ اگر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو، فلا تدخلوها، تو وہاں پہ داخل مت ہونا، یعنی کہ وہاں پہ مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر ایسی جگہ پہ واقع ہو جائے، ایسی جگہ پہ یہ طاعون کی بیماری پھیل جائے جہاں پہ آپ موجود ہوں، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو وہاں سے نکلو نہیں، وہاں سے خارج نہیں ہونا۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے شاید کہ آپ جہاں پہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں، جیسے آج کل آپ نے یہ پینڈیمک کے سلسلے میں دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ کسی ملک میں گئے یا کسی شہر میں گئے تو وہاں پہ جا کے پھنس گئے، تو یہ اس میں بھی ہے کہ آپ موجود ہوں اور وہاں پہ یہ بیماری پھوٹ پڑے۔ تو یہ حدیث بہت زیادہ ریلیونٹ ہے یہ اس پینڈیمک جو ہے نا کورونا وائرس کا۔ تو یہ بات بھی غور کرنے والی ہے نا کہ آپ نے وہاں سے نکلنا کیوں نہیں ہے؟ وہ نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر وہاں پہ موجود ہیں اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ کے اندر وہ وائرس یا جراثیم چلے گئے ہیں، تو ابھی ہم کرونا میں یہی کہتے ہیں نا کہ آپ جب علامتیں آپ میں ظاہر ہوں گی، اس سے 2-3 دن پہلے سے آپ یہ لوگوں کو لگا سکتے ہیں۔ تو یعنی اگر آپ وہ شہر چھوڑ کے جائیں گے یا وہ جگہ چھوڑ کے جائیں گے دوسری جگہ، یا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جائیں گے، تو آپ دوسرے لوگوں کو جا کے وہ بیماری لگائیں گے۔ تو اس لیے ہے کہ آپ اس جگہ رکے رہیں اور اللہ کے اوپر توکل کر کے رکے رہیں، لیکن یہ احتیاطیں بھی کرنی ہیں جو ہم احتیاطیں ابھی کرتے ہیں۔ یہ تو سائنس نے ابھی ترقی کر لی نا، بتا دیا ماسک پہننا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اب نے وہ وائرس لے کر جانا اور دوسروں کو لگانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، آپ اس میں نیچے میں ڈسکرپشن میں اس کا ریفرنس پھر سے لکھ دوں گا، آپ جا کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عربی میں آپ کو پڑھ کے بتایا ہے تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ کہیں وہ اخباروں میں لکھی ہوئی ادھر ادھر کہیں سے حدیث پڑھ کے تو سنی سنائی بات پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بات ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی، یہ واقعہ تو کافی لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہ 5729 نمبر پہ ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا رہے تھے شام، تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سراغ، تو وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ فوجیں پہلے ہی لشکر موجود تھے، جن میں عبیدہ بن جراح جن کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے ایک گروپ کے۔ تو وہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ شام کے اندر وبا پھوٹ پڑی ہے طاعون کی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ انہوں نے کافی لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو اس میں نہیں، مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، ہم ان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے کہ وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ان کو یہ ہو جائے گا طاعون۔ تو ابھی پورا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو وہاں پہ نہیں جانا، اور اگر آپ جہاں موجود ہوں جہاں پہ یہ وبا پھوٹ پڑے تو آپ وہاں سے نکلنا نہیں۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا پھر فائنل فیصلہ کرنے میں کہ ہم واپس جا رہے ہیں، تو وہ واپس آ گئے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ وہاں نہ جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور میں نے کسی احتیاط نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، نہ کسی چیز سے ڈرنا ہے، تو کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا ان کا جو حدیث کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ صرف اپنے دل کی بات مانتے ہیں کہ نہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کی میں آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں، آپ ذرا دنیاوی مثال کے اوپر غور کریں۔ جب آپ سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، پھر آپ سڑک کراس کرتے ہیں۔ کس چیز کا خطرہ ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر چپ کر کے چل پڑیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ روڈ کراس کرتے ہو اگر ٹکر لگنی ہے تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے نا، پھر کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی؟ چل پڑیں۔ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں کہیں پہ رات کو، یا کوئی آپ ایسی جگہ چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے کہ نیچے زمین میں کوئی کھڈا ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی، تو پھر آپ نیچے دیکھ کے کیوں چلتے ہیں؟ جب آپ سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں تو نیچے کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کھڈا کے اندر میں چلا نہ جاؤں، میں گر نہ جاؤں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسباب ہیں، اسباب کو دیکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حدیث جس میں ایک صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اونٹ کو اگر نہ باندھوں تو کیا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں تو کہیں نہیں جائے گا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ یہ اسباب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے آپ یاد کریں کہ کتنا بڑا کام تھا خندق کھودنا، اور خندق کو چھوٹی موٹی خندق نہیں کھودنی تھی، اتنی بڑی خندق جس کے اوپر سے گھوڑے جمپ کر کے نہ جا سکیں، یعنی اتنی بڑی خندق کھودنی ہے۔ اب آپ سوچیں مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودنی ہیں تو کیا ضرورت تھی؟ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن خندق کھود رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ سو جاؤ رات کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اسباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اسباب کے اوپر عمل کرو تو اللہ تو مالک ہے، لیکن احتیاط کرنی سنت ہے۔ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو کیا سنت کے اوپر عمل کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے پرسنل، یہ میری اپنی رائے ہے کہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوئی بات ان کے لیے جو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی جو بات ہے، ہمارے جو حضرات جو بہت زیادہ خوف کے اندر رہتے ہیں کہ اگر مجھے کرونا وائرس ہو گیا، مجھے اگر بیماری ہو گئی تو میرا کیا بنے گا، میں مر جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کی تسلی کے لیے یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ حدیث نمبر صحیح بخاری میں یہ بھی ہے 5734 پہ۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جواب دیا۔ تو ان کو کیا بتایا؟ انہو کان عذابا یبعث اللہ علی من یشاء، تو یہ ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر نازل کرتا تھا جس پہ چاہتا تھا، یعنی کہ یہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پہ نازل کرتا تھا۔ فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو رحمت بنا دیا۔ یعنی یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ جو عذاب تھا لوگوں کے لیے یا جو بیماری تھی وہ مومنین کے لیے رحمت کیسے بن گئی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو وہ ایسے بن گئی، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، تو جب کوئی بندہ جہاں پہ جس شہر میں موجود ہو اور وہاں پہ واقع ہو جائے تعاون یا تعاون پھیل جائے، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، اس شہر میں وہ ڈٹا رہے، اس شہر میں رکا رہے، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَن يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اور یہ علم کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے یا اس کے دل میں یہ ہو کہ وہ مصیبت میرے اوپر تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ نہ دی ہو، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرٍ شَهِيدٍ، تو پھر اس کے لیے شہید کے طرح کا اجر ہے، اس کے لیے اگر وہ اس کو موت آ جائے تو وہ شہید ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر اس طرح کی شہادت ملتی ہے، شہید مرنا تو ہے، تو کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی کسی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، تو مرنا تو ہے ہی، تو اللہ تعالیٰ اگر موقع دے رہا ہے کہ آپ شہادت کا درجہ آپ کو ملے تو پھر ڈرنے کی اور خوف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دوسرا جواب ہے جو میں نے تھمبنیل میں لکھا تھا کہ کرونا سے ڈرنا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس سے ڈرتے رہنا، ہر وقت یہ خوف رکھنا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، یہ کمزور ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ
کورونا سے احتیاط کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، آپ اس جگہ نہیں جاتے جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے. یہ بات اس گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے. اگین ایک تو شہر کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ جانتے بوجھتے آپ کو پتہ ہے کہ گیدرنگ ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں جہاں پہ خطرہ ہے کورونا وائرس کا، پھر بھی بندہ گھس جائے بغیر احتیاط کیے. تو اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے ایمان کی مضبوطی کیا ہے کہ کورونا سے خوف نہ کھائیں، ڈرے نہیں. اللہ نے موت دینی ہے، جب دینی ہے آ جائے گی، لیکن اسباب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسباب کے اوپر بھی عمل کرو. تو احتیاط اپنی پوری رکھیں. احتیاط کرتے ہوئے اگر آپ کو موت آ جائے، بیمار ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، تو پھر اجر ہے اللہ کی طرف سے. اب میں بات کرتا ہوں علماء حضرات، علماء کرام کی، جن کو دین کا پتہ ہے، جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں. اور یہ علماء کرام کی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت عزت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں اور ان کے دین کا علم ہے. انہوں نے ایک ایسی حدیث ہے جس کے اندر 2 الفاظ کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر زور دیا ہوا ہے. یہ حدیث نمبر ہے 5707 صحیح بخاری میں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد. تو اس میں سب چیزوں کی نفی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عدوہ کوئی پھیلنے والی بیماری جس کو ہم انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں آج کل کی زبان میں. ولا طیرہ کہتے ہیں، یہ عرب لوگ الو جو ہے نا اس کو طیرہ کہتے ہیں. ولا حامہ کہتے ہیں بدشگونی کو. اور ولا سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے محرم سفر. تو یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو لا کا مطلب یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. لا کا وہ نفی کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے اندر یہ چیزیں جو توہمات تھے نا کہ ایسا نہیں ہے. اور آگے پھر فرما رہے ہیں کہ جو مجذوم ہو، جس کو جذام ہو، یا انگلش میں لیپریسی کہتے ہیں اس کو، اردو میں اس کو کوڑ کہتے ہیں، کہ مجذوم سے جس کو جذام ہو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو. پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہے. ایک تو لا عدوہ کا کیا مطلب ہے، اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ہر مریض کوئی بھی بیماری ہو چاہے وہ مریض دوسروں کو بیماری لگا سکتا ہے، یعنی کہ بیماری بھی لگا سکتا ہے یا نیگیٹو امپیکٹ دے سکتا ہے. وہ بھی بدشگونیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، اگر مجھے اس لیے یہ مسئلہ ہوا کیونکہ یہ ہوا تھا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی جی، اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بہت برا شگون ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے، پتہ نہیں صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا. کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کو بھی ایسا سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں سفر نہ کرو، اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس میں یہ نہ کرو، اس میں یہ نہ کرو، یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست والا، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو نگیٹ کرنے کے لیے، ان کی نفی کرنے کے لیے یہ فرمایا. اس میں یہ فرمایا کہ نہ کوئی چھوت کی بھی، ہر بیماری اچھوت ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی بدشگونی ہوتی ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں. یہ میرا کارڈ ہے، یہ میں اس کے اوپر وہ چھپا دیتا ہوں لوگو ہاسپٹل کا. یہ میرا کارڈ ہے، اس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میرے ڈپارٹمنٹ کا نام. وہ کیا ہے؟ الوقایہ من العدوى ومکافحتها. عدوہ اگر لفظی نہیں ہے، کوئی عدوہ ہے ہی نہیں، تو ابھی 1400 سال کے بعد اس وقت بھی یہ 13 سال سے میں اپنے اوپر لگائے پھر رہا ہوں یہ کارڈ کہ عدوہ ہے ہی نہیں، تو پھر تو بات ہی نہ ہوتی نا اس کے بعد. اچھا، دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کی وہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ولا سفر، اس کا مطلب سفر کا مہینہ ہے ہی نہیں، تو ہم سفر ابھی مہینہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی ہم 12 مہینوں میں سفر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سفر کا کوئی مہینہ نہیں ہے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا کوئی مہینہ ہے نہیں، تو محرم کے بعد آگے چلو، محرم کے بعد سفر نہ کہو، ربیع الاول کہہ دو، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ عقل کے ساتھ سوچنے کی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے توہمات جو تھے، جو ان کے اندر وہم کی بیماریاں تھیں، یہ چاروں چیزوں کے بارے میں، اس کے بارے میں وہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہر بیماری لگنے والی نہیں ہوتی. اگر وہ کہتے کہ ہر بیماری، کوئی بھی بیماری لگنے والی نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ طاعون، کہ جہاں پہ طاعون ہو وہاں پہ نہ جاؤ، اور جہاں پہ آپ موجود ہو اور طاعون پھیلا ہوا وہاں سے نہ نکلو. تو یہ کیا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بات ہی نہ کرتے.
تو اس کے بعد آگے دیکھیں، اسی حدیث کا میں آگے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. تو مجذوم سے ایسے فرار اختیار کرو، یا مجذوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جذام ہو. جذام ایک بیماری ہے، جذام جس کو عام زبان میں ہم کوڑھ کہتے تھے، ابھی وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. کوڑھ کی بیماری جو ہے اس کو لیپرسی کہتے ہیں انگلش میں، اور مجذوم یا جذام کہتے ہیں اس بیماری کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مجذوم کو دیکھو تو اس سے ایسے بھاگو، اس سے فرار اختیار کرو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اگر شیر کو دیکھ لو تو بھاگو گے نا ڈر سے، تو اس طرح بھاگو مجذوم سے، لیپریسی والے، کوڑھ والے بندے سے، جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادوا ہے ہی نہیں، کوئی بیماری لگتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں فرما رہے ہیں یہ؟ میرا خیال ہے اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ لا ادوا کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بری نیت سے بنایا ہوا ہے، اچھی نیت سے ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو دین کا پتہ ہے، وہ عربی بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ڈیپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے. اب آپ کو میں نے اپنا ٹائٹل بتا دیا کہ مکافحۃ العدویٰ کیا. اگر عدویٰ کچھ ہوتا نا اور حدیث کے خلاف ہوتا تو میں تو یہ نوکری کب سے چھوڑ دیتا. میں پچھلے 22 سال سے یہ کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، پچھلے 22 سال سے یہ ٹائٹل لے کے پھر رہا ہوں میں مکافحۃ العدویٰ کا. تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہ کہتے ہیں لا عدویٰ کا مطلب ہے کوئی عدویٰ نہیں ہے. اور میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ میری جو آبزرویشن ہے، زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، جو نیک لوگ ہیں، اکثر ان لوگوں کو ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماسک نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا پھر یہی خیال ہے کہ لا عدویٰ کا مطلب ہے کوئی ہے ہی نہیں، بیماری کوئی پھیلتی نہیں ہے، تو بھائی یہ کیا ہے، یہ تو صرف فراڈ ہے. اور آگے جو وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، پریکاشنز کے اوپر، وہ واقعی سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے. وہ نسخہ ہے MPH. MPH کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی MPH کے اوپر. تو MPH کیا ہوتا ہے؟ ماسک، ماسک پہننا. P کیا ہے؟ فزیکل ڈسٹینسنگ، اس کا مطلب ہے ڈسٹینس رکھنا 2 میٹر کا یا 1.5 میٹر کا کم از کم، یا 6 فٹ کا. تو اور ہینڈ ہائیجین. H کیا ہے؟ ہینڈ ہائیجین، ہاتھ دھوتے رہنا، ہاتھوں کی صفائی رکھنا. یہ سنت بھی، ہاتھ دھونا بھی آپ کو پتہ ہے. تو بار بار چیزوں کو ٹچ نہ کرنا، لیکن آپ ادھر ادھر ٹچ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو بار بار صاف کرنا. ہاتھوں کو اپنے ناک کے ساتھ لگانا، منہ کے ساتھ لگانا، آنکھوں پہ لگانا، اس سے احتیاط کرنا. تو اگر آپ یہ 3 چیزیں کر لیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے 90% تو آپ اس سے بچ جائیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے، ہم نے احتیاط کرنی ہے سنت سمجھ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ بچائے گا اس امید کے ساتھ. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. ابھی WHO کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، WHO کیا ہے؟ عالمی ادارہ صحت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، جو ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے بچنا ہے، ان کو ہو گیا COVID-19. ابھی وہ 2 ہفتے پہلے واپس آئے ہیں اپنے آئسولیشن سے. تو یہ چیزیں ہوگی تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ جب شہید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو پھر آپ شہادت کا درجہ ہوگا اگر آپ احتیاط کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اسباب کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ایمان کے ساتھ کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسباب کے اوپر عمل کرنا وہ بھی سنت ہے، حدیث کے مطابق ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.